पहली दफा 1970 के अलावा सारे इलेक्शन मुतनाज़ा थे। रोना चाहते हम भी, धांधली का तो हम खुद रो सकते थे कि हमसे धांधली हुई, हमसे हाथ हो गया। हमने नहीं रोना रोया, हमने कहा ये रोना पिछले 50-60 सालों से सब लोग रोते रहे हैं। पहले तो सिर्फ बैलेट बॉक्स पे स्टफिंग होती थी ना, ये तो सिस्टमैटिक तौर पे रिगिंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुडिशल कमीशन की आज हेयरिंग थी। आज जुडिशल कमीशन ने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ज़ाहिर उन्होंने अपने बनाने हैं, लेकिन कम से कम ये प्रोसेस शुरू हो गया है जिसके ज़रिए ये पता चल जाएगा कि क्या 2013 के इंतखाबात में धांधली हुई और क्या ये रिफ्लेक्ट करता है जो मैंडेट है अवाम का, जो लोगों का मैंडेट इस वक्त हुकूमत चाहे वो मरकजी हो या सूबाई उसको दिया गया है, और ये भी कि क्या किसी मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई या नहीं। ये वो बुनियादी सवाल हैं जो इस वक्त इस जुडिशल कमीशन के सामने हैं। ये फैसला क्या 45 दिन में हो जाएगा? क्या 45 दिन में सारे एविडेंसेस हो जाएंगे? आज तहरीक इंसाफ ने फिर वक्त मांगा है अपने एविडेंस देने के लिए। इस इशू में बात करनी है। दूसरा ये भी कि क्या तहरीक इंसाफ आगे जाके असेंबलियों में नजर आएगी, क्योंकि उसके लिए भी एक करारदाद शायद अब प्राइवेट मेंबर्स डे वाले दिन लाई जाएगी। उस पर राय शुमारी ज़ाहिर ऐवान के अंदर ही होगी और फैसला होगा कि क्या तहरीक इंसाफ को बैठना चाहिए इस सीटों पर, क्योंकि एक तो उनका इस्तीफों का मामला था, लेकिन 40 दिन इजलास की कार्रवाई में शामिल ना होने पर कोई भी मेंबर नाअहल हो सकता है। हमारे साथ मुराद सईद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तलाल चौधरी साहब मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप लोगों ने ही करारदाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। और नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो भी पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका ख्याल है कि उनके साथ इलेक्शन में बड़ी धांधली की गई है। इससे पहले आपको याद होगा एतजाज अहसन साहब एक वाइट पेपर भी ला चुके हैं और उनका ये मानना था कि ये धांधली है और बड़ी सिस्टमैटिक किस्म की धांधली हुई है। वो पूरी किताब एतजाज अहसन साहब की मौजूद है। एविडेंस साबित क्या क्या कर सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ साहब, मैं आगाज़ करूँगा वो मियास साहब की स्पीच आप दिखा रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि 50 साल से लोग रो रहे हैं और धांधली हुई हमारे साथ, हम भी कह सकते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई। तो इसका क्या मतलब है? क्या हमने इसी तरह रोते रहना है? और तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि नहीं, हमने रोते नहीं रहना, हमने पाकिस्तान की जमहूरियत को ठीक करना है और इलेक्शन सिस्टम के अंदर जो खामियां मौजूद है उनको हमने दूर करना है। वो किस तरह पॉसिबल है कि एक दफ़ा आप एहतिसाब कर दें पूरे इलेक्शन का, उसके बाद आपको अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान की जो इलेक्शन का सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, क्योंकि इनका आर्टिकल 218(3) हमें कहता है। उसके बाद जो आपका सवाल है कि क्या सबूत पेश कर सकेंगे, तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा कि इलेक्शन के फौरन बाद 3 महीने बाद हमने एक वाइट पेपर जारी किया था 2000 सफ़ात पे मुश्तमिल। उसमें बहुत सारे शवाहिद थे, वो हमने आपके सामने मीडिया के सामने पेश कर दिए। उसके अलावा कौन कौन से थे उसमें, क्या साबित करेंगे? उसमें मैं आपको एक चीज क्योंकि ये फर्क कीजिएगा कि इनफरादी धांधली, एक सिस्टमैटिक एक हल्के में तलाल चौधरी साहब ने धांधली करके इलेक्शन जीत लिया, यही वजह है, और दूसरी तरफ साबित यह करना है कि लोगों का मैंडेट चुराया गया। ये बड़ा फर्क है। देखिए सिस्टमैटिक रिगिंग हुई है, इसलिए हम आर्टिकल 225 आपको कहते हैं इनफरादी तौर पे आपके साथ धांधली हुई है तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अब पूरे इलेक्शन के अंदर और इलेक्शन सिस्टम के अंदर अगर उंगलियां उठ रही है तो इसलिए आपको जुडिशल कमीशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जो उस वक्त सरबराह मुमलिकत थे, सदर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरओस ने धांधली की, आरओस का इलेक्शन था। तो जब आपका सदर मुमलिकत कहता है कि आरओस का इलेक्शन था, अगर साबित हो जाता है कि आरओस मुलविस थे तो ये सिस्टमैटिक रैंकिंग के जुमरे में आएगा। और इस तरह के इलेक्शन कमीशन के अंदर उंगलियां उठ रही है, बाकी चीजें उठ रही है, तो शवाहिद बहुत ज्यादा है। अब जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह बेहतर फैसला होगा। इमरान खान साहब क्या इल्जामात लगाते रहे, जरा वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि सारे इल्जामात अब इस जुडिशल कमीशन के सामने रखे जाएंगे और साबित क्या क्या होंगे वो भी एक बड़ा सवाल। इलेक्शन से 2-3 दिन पहले इन्होंने 70 लाख एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट करवाया। क्यों करवाई गई? प्रिंट करवाई, इनके नुमाइंदों को वो बैलेट्स दी गई, उस पर ठप्पे मारे गए, वो डब्बों में डाले गए, और ऐसे 68 लाख से नून लीग को 1.5 करोड़ वोट पड़ गया। सारे सूबों ने अपने अपने अंपायर खड़े कर दिए, अपने अपने लोग खड़े कर दिए, जिसकी वजह से ये तारीखी धांधली हुई है। फखरुद्दीन इब्राहिम तो रिजाइन कर गए, हम डिमांड करते हैं कि बाकी सारे इलेक्शन कमीशन रिजाइन करें। किसने 35 पंचर लगाए थे और 35 पंचर लगा के किसको पीसीबी चेयरमैनशिप का एक तोहफा दिया गया? चीफ जस्टिस साहब, आप बिके भी तो कितने सस्ते बिके, आपने आरओस के जरिए करवाया। नवाज शरीफ, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा इंकशाफ हो,
اور پتہ چلے کہ چیف جسٹس کو کتنے پینچر لگانے کا بیٹے کو تحفہ دلوایا گیا. الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا رول تھا پچھلے الیکشن میں. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے شرمناک رول تھا. اس کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف انشاءاللہ ہم کرمنل کیسز کریں گے. آرٹیکل 6 کے نیچے ہم ان کے اوپر ہم کوئی ری الیکشن میں نہیں جانے لگے. ہم نے ان کے اوپر کرمنل کیسز کرنے ہیں کہ اگر ایسے الیکشن آپ نے کروانے ہیں نہ کروائیں. آپ نے جو بیلٹ پیپر یہ تو 2-3 الزامات خان صاحب نے لگائے. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا کہ کوئی اضافی بیلٹ پیپر ہم نے نہیں چھاپا. پھر انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ پھر انہوں نے کہا کہ 65 لاکھ, پھر انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ, آخر میں 1 کروڑ 15 لاکھ اضافی بیلٹ پیپر چھاپے گئے. انہوں نے مان لیا. تو اس سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس سے صاف طور پہ پتہ ہے ہمیں چل جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر اور باقی جگہوں پہ آپ کو 50,000 60,000 ایک حلقے میں ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھاپے گئے, دے گئے وہاں پہ. اور ایک حلقہ جو میرے خیال سے فیصلہ آباد کا تھا کہ کہیں پہ 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ اضافی بیلٹ پیپر پہنچائے گئے. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہاں پہ جو آپ نے چیف جسٹس وغیرہ کا دکھائی الزام لگائے, یہ آصف زرداری بھی کہہ چکے ہیں کہ آروز کا الیکشن تھا. ہم بھی بارہا کہہ چکے ہیں کیونکہ آروز کو جس طرح کی داد دیا گیا آپ کو یاد ہوگا. سارے الزامات تو آگئے نا سارے. میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ثابت ہم کر ایکسٹرا بیلٹ پیپر صوبوں کے اپنے اپنے افتخار چودھری, خلیل الرحمان رمدے, نجم سیٹھی, عدلیہ, آروز, ہر ایک پہ الزام ہے آپ پر بھی کہ آپ نے یہ الیکشن سارا مینپولیٹ کیا ہے. آپ بھی تو کہتے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کیوں حصہ نہیں بنے اس جوڈیشل کمیشن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ذرا حقیقت بتا دوں, کیونکہ میرے بھائی نے میرا خیال ہے میرے تو 50 صفحے بھی آج پرنٹر کے ضائع ہوئے جو میں نے نکالے ہیں, جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے. اس میں ڈھونڈتا رہا سارے صفحے کہ رمدے کہاں ہیں, بیلٹ پیپر کہاں ہیں اردو بازار کے, چیف جسٹس کہاں ہیں, تقریر کہاں ہے, کوئی ثبوت. آپ خدا کی قسم ذرا وہ 50 صفحے پڑھے. مجھے زندگی کا سب سے زیادہ افسوس ہے کہ یہ وقت میں نے اس پہ ضائع کیا. فضول اس نے کہا فلاں سے ہوا, اس اخبار کی کٹنگ, حامد میر نے کہا, فلاں نے کہا. کہانیاں او بھئی, کہاں تم نے یہ جو الزام ہے 4 بڑے تمہارے, یہ کیوں تم نے سپریم کورٹ میں نہیں پیش کیے؟ یہ مذاق ہے؟ یہ پاکستان ہے یا مذاق ہے؟ تم جس کی عزت چاہو تم اچھال دو. تم کبھی رمدے کی, کبھی چیف جسٹس کی, کبھی تقریر, کبھی اردو بازار کے بیلٹ. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے نجم سیٹھی کے خلاف جو تمہیں آج تک اشتہار جاری کرتی ہے عدالت کہ بھائی آؤ آ کے ادھر بیان دو؟ کہاں ہے چیف جسٹس کی وہ عدالت جہاں روز تمہیں پکارا جاتا ہے؟ اور آج آپ نے وہ کام کیا ہے. اگر 2 سال سے تمہارے پاس ثبوت نہیں تھے تو کیوں تم نے یہ ڈرامہ کیا؟ کیوں سرکس 126 دن کی لگائی تم نے؟ کیوں پاکستان کے اداروں کو روندا؟ کیوں پاکستان کے اداروں کو متنازع کیا؟ اور کاشف صاحب آپ پہ بھی الزام لگایا کہ آپ بکے ہوئے ہیں. یہ صحافیوں پر بھی نہیں لگا؟ وہ تو آپ سارے لگاتے ہیں. وہ سارے میں صحافی بکے ہوئے, عدلیہ پر, آرمی پر, پارلیمان ڈاکو اور میری بات سنیں, آج آپ 2 سال بعد آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان وہ اتنے بڑے بڑے کیس سن رہے ہیں, وہ کمیشن میں بیٹھے آپ سے پوچھتے ہیں بھائی ثبوت دے دو, ہمیں اور 10 دن کا ٹائم دیں, 10 دن کا ٹائم. اور میں تو یقین کریں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ ان کی سیریسنس ہے. اور ایک اور بات چھوڑیں, باقی آپ کو آج این پی اور پیپلز پارٹی نے ثبوت دیے ہیں. قوم کو دکھائیں, یہ اشتہار ہے ایک انہوں نے کے پی کے میں اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمیں کوئی ثبوت دیں. جناب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ ان کی ویب سائٹ پر اشتہار ہے. کس پہ؟ ان کی ویب سائٹ پر, آفیشل پر, کہ بھائی ہمیں ثبوت چاہیے. اور جس کے پاس ثبوت نہیں ہے تم نے کیوں ہمارا ٹائم ضائع کیا؟ کیوں کمیشن بنایا؟ کیوں تم نے عدالتوں کا دیکھیں ایک تو یہ جو لہجہ تھا طلعت صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ ہر بات پہ کہتے ہو کہ تم کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. آپ صبح سے اٹھے ہوتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں اور بندہ فرسٹریٹڈ ہو اس کے جاتا بعد ہے. میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کہاں پہ ہے اردو بازار کے اوپر یہ 1 کروڑ 15 لاکھ ایکسٹرا بیلٹ پیپر کہاں سے آ گیا؟ کیوں نہیں انہوں نے لکھا اس میں؟ نمبر ون آج آپ کو شاید علم نہیں ہے, آج جوڈیشل کمیشن نے ایک ڈائریکشن دینی تھی, وہ خان صاحب کہہ چکے ہیں, اور 1 ہفتے کے اندر جو چیزیں آئے گی ابھی الیکشن کمیشن سے, نادرا سے, وہ ساری چیزیں مانگی گئی ہے. ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگا کاشف کی ٹائپو ایرر آپ نے کب سنا؟
1500 में से 8000 वोट किसको पड़ा था? मियां साहब को पड़ा था ना, सरगोदा वाले हफ्ते में NA68 में। ये किसका है? ये किसका है? वो सारे इश्तिहार किसका 2000, है? देखिए वो 2000 सफात पे मुश्तमिल व्हाइट पेपर हम पहले जारी कर चुके हैं, शाये कर चुके हैं, वो कोर्ट के सामने है। उसमें एक एक फ्री पोल रैगिंग, फिर उसके बाद जो आपके पास जितने एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छापे, मीडिया का क्या किरदार था, आरओस का क्या किरदार था, बाकी लोगों का क्या किरदार था, 2000 सफात हमने इस तरह नहीं छापे, उस पर हमने सारे सबूत पेश कर दिए। और ये अगर इश्तिहार है, हमारे जितने वर्कर्स हैं उन सबके पास सबूत मौजूद है, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए जुडिशल कमीशन के लिए हमने ये कर दिया। काशिफ साहब आज 10 दिन क्यों लिए? एक हफ्ते का टाइम, 10 दिन इन्होंने मांगे। आज चीफ जस्टिस साहब ने एक हफ्ता दिया, 10 दिन इन्होंने मांगे। डेटा मांगेंगे, इलेक्शन कमीशन से चीजें मांगेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता चल जाएगा कि एक एक हल्के में जो तम वेरिफिकेशन होगी उसकी नतीजे क्या आते हैं। नहीं, क्यों मांगा? अगर आपके पास सबूत नहीं था, क्यों कमीशन बनाया? क्यों कमीशन बनाया? ये इश्तिहार दे रहे हैं कमीशन में कुछ नहीं देना। ये देखें, दिखाएं कौम डेटा प्रोवाइड करेंगे, ये इदारों की जिम्मेदारी है। केपीके के अखबार में है, ये केपीके की लोकल अखबार है और ये इनकी वेबसाइट है, ये इनकी वेबसाइट है। बिल्कुल सही है, ये वेबसाइट है, बिल्कुल सही है। हमने अपने तमाम वर्कर्स, हमारे कैंडिडेट्स, उनके पास जो शवाहिद है उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है, उनको हमने प्रेजेंट करना है। व्हाइट पेपर हम चेक कर चुके हैं। नदीम अफजल चांद साहब, जरा मैं थोड़ा, दूसरी जमातें भी इसमें मौजूद है ना जी। अब तो 21 जमातें जाके जुडिशल कमीशन के सामने चांद साहब कह रही हैं कि धांधली हुई है। अब यहां पर कम से कम एक मौक़िफ़ इमरान खान का ये साबित होता है इस हद तक कि धांधली जरूर हुई है, लेकिन उन्हें अभी बहुत सी चीजें साबित करनी है किस जुमातों ने कि किस किस ने की है, सिस्टमैटिक एक मुनज़्ज़म तौर पे की गई है या नहीं। चांद साहब, धांधली हुई है नहीं, पहले ये तो जवाब देना जी। वो कहते हैं खान साहब तो अगर सबूत ढूंढ भी रहे हैं, ये एतजाज एहसन साहब ने किताब छापी है, व्हाइट पेपर है उनका भी, रॉबिंग एन इलेक्शन, इलेक्शन की चोरी। सो पीपल्स पार्टी की, मेरा ख्याल है चौधरी मंजूर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपका बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ है इसके ऊपर, क्या कहेंगे आरओ के इलेक्शन के? आरओ का इलेक्शन था, आरओ का इलेक्शन सिर्फ करवाया गया था किसी मुनज़्ज़म तरीके से? चांद साहब से हमारा राब्ता नहीं। वसीम अख्तर साहब, वैसे आप कराची में बैठे हैं, कराची का भी बड़ा जिक्र होता है साहब इसमें, आपको क्या लगता है कितनी धांधली हुई इस इलेक्शन में या नहीं हुई? देखिए काशिफ, धांधली तो बिल्कुल हुई है, माजी के इलेक्शनों में भी हुई है, और उसका तरीक़ेकार है जो मैं समझता हूँ सबके इल्म में है, जिसकी हमने मुखालफत भी की थी जुडिशल कमीशन की, और हमने कहा था कि आइन की एक शिक है जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो ऑल इन ऑल होता है, पावरफुल होता है, अपनी शिकायतें जो हैं वो ट्रिब्यूनल में लाई जाएं और उसका इंतजार किया जाए। मगर अब जुडिशल कमीशन बन ही गया है तो सर वो 40 दिन का वक्त भी था ना, 40 वर्किंग डेज का, वो उसमें 40 वर्किंग डेज में फैसला नहीं आया किसी का, वो मतलब कुछ फैसले आए, वो बात अलग है काशिफ, वो बात अलग है, वो तो असेंबली में आएगा। अभी असेंबली में 120 4 महीने नहीं, 120 वर्किंग डेज का। जी सॉरी, जी वो उसके लिए हमारी पार्टी ने एप्लीकेशन डाली हुई है असेंबली के अंदर, और इंशाल्लाह ये तो नजरिए जरूरत की नजर हो गया था। ये जो दूसरा मामला था इस्तीफे का, आपने देखा था कि जब पीटीआई असेंबली के अंदर आई थी तो कितने मुस्लिम लीग नून के एमएनएज मुखालफत कर रहे थे, जेयूआई फजल रहमान साहब की पार्टी मुखालफत कर रही थी, एएनपी एमक्यूएम सब मुखालफत कर रहे थे। तो खैर वो स्पीकर का इस्तेकाक है, स्पीकर के पास पावर्स हैं, उसने एक्सेप्ट नहीं किए। मगर ये 40 डेज वाला जो मामला है, यहाँ थोड़ा सा मामला खराब नजर आ रहा है, और मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून इसी तरह हमारी जो रेजोल्यूशन है उसका साथ देगी। सर मैं भी आता हूं उस रेजोल्यूशन में, मैं प्रोग्राम के दूसरे, अगर इजाजत है दूसरे हिस्से में उस पर बात करेंगे। जरा पहले हिस्से में मैं सिर्फ धांधली के ऊपर, क्योंकि कमीशन इतना बड़ा फैसला हो गया है कि धांधली की हुई, किसने की, किस हद तक की, नाम लिए गए, बड़े बड़े नाम लिए गए, इदारों के सरबराहों के नाम लिए गए, केयर टेकर्स के नाम लिए गए। चांद साहब इसमें कितनी सदाकत है इन इल्जामात में, या ये इल्जामात सियासी इल्जामात लगते रहते हैं? आपका क्या ख्याल? भाई एक चीज तो बिल्कुल यहाँ हो गई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि धांधली किसी न किसी लेवल पे, किसी मुल्क के किसी कोने में हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है धांधली हो रही है। तो अब इसके ऊपर तो ये तो क्वेश्चन ही कोई नहीं कि धांधली। अब दूसरा क्वेश्चन जो आप है कि किस किस ने धांधली की है, यकीनन मेरे ख्याल में तो तमाम इदारे इसमें मुलव्वस होते हैं, एक इदारा धांधली नहीं कर सकता। इस दफा जरा ड्राइविंग सीट पे जुडिशरी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, ड्राइवर चेंज होता है, बाकी गाड़ी तो चलती है, वो चारों पहिए होते हैं। एक सेकेंड, इफ्तिखार चौधरी साहब मुलव्वस थे धांधली में? जी, इफ्तिखार चौधरी साहब मुलव्वस थे धांधली में? बिल्कुल थे,
ان کے بغیر تو نہیں تھی, وہ مین تھے. افتخار چودھری صاحب بالکل تھے, اور بھی بہت بڑے. اگر کوئی جینوئن انکوائری کرے گا. سر میں آپ سے ایک ایک کر کے نام پوچھتا ہوں ذرا, میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. کیا خلیل الرحمان رمدے صاحب ملوث تھے؟ بالکل ملوث تھے. جو لاہور میں اصل آفس تھا وہاں خلیل الرحمان رمدے صاحب مین مورے تھے. افتخار چودھری صاحب کے فرنٹ مین کے طور پہ وہی کام کر رہے تھے. یہ بات کیونکہ آپ نے مجھے پہلے بھی کسی جگہ میرے خیال ہے اس کا مینشن کیا تھا آپ نے, یہ بتائیے. بالکل میں کہتا ہوں اس میں تھے, بالکل تھے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب, دیکھیں نجم سیٹھی صاحب یقیناً اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ ڈائریکٹ ہم, لیکن ان کی خاموشی بھی, دیکھیں ہر پلیئر کا حصہ تھا نا. کسی میں کہاں پہ کوئی کسی نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنا حصہ ڈالا, کسی نے شکاری کی طرح فائر کر کے اپنا حصہ ڈالا, کسی نے اپنا جو جھکاؤ ہے اپنا وزن جو ہے وہ اس پلڑے میں ڈال دیا. تو سب اس میں پلیئر تھے. کہا وہ اب آپ کہیں گے کیانی صاحب کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی, یہ بھی میں نہیں مانتا. اچھا اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی ملوث تھے اس میں؟ بالکل ہوں گے, ان کی خاموشی تو ملوث تھی نا بھائی. اگر ایکٹیو رول نہیں تھا خاموشی ضرور ملوث تھی. تو ندیم افضل چند صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب, تو رانا تنویر صاحب نے کیا کہا ہے, پر منسٹر صاحب نے کیا کہا ہے؟ کیا رانا تنویر صاحب نے کہا ہے نا کہ بڑے بڑے ادارے ملوث ہیں. جب کیبنٹ منسٹر کہہ رہا ہے تو پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیبنٹ منسٹر کہہ رہے ہیں ملوث ہے جناب. میں کہتا ہوں آپ کا ادارہ ملوث تھا, میڈیا ملوث تھا اس دھاندلی میں, کیوں نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک ہے, میڈیا بھی ملوث تھا. میڈیا ملوث تھا. میڈیا نے پوری کمپین چلائی, اس ماحول کے مطابق کمپین چلائی, اور پری پول ریگنگ جو کر رہے تھے اس میں میڈیا بالکل ڈائریکٹ. جو اشتہارات جس میڈیا مالک کو زیادہ پیسے دیے اس نے اس کی کمپین اچھے طریقے سے چلائی اور اس موڈ سے چلائی. کبھی کسی نے آج تک پروگرام کیا الیکشن کے دوران کہ خلیل الرحمان رمدے صاحب کی مصروفیات کیا ہیں؟ کبھی کسی نے کویسچن کیا کہ یہ جو آروز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو یہ بردر اگر اینکر ایک آدھا شو ڈالتا بھی رہے, دیکھنا یہ ہے کہ ایک ادارے کی پالیسی کیا ہے. پالیسی تھی کہ ایک پارٹی کو جتوانا تھا, اور پالیسی تھی کہ فلاں صوبے میں فلاں کو دینی تھی, فلاں صوبے میں فلاں کو دینی تھی, یہ پالیسی تھی. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد پھر اس کا جواب دے دیجئے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. وہ کہتے ہیں پالیسی کے تحت ہوا, بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں. اب ظاہر ہے یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا. میں پوچھوں گا چند صاحب سے بریک کے بعد کہ کیا وہ اس سارے کو ثابت کر سکتے ہیں جو الزامات لگ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب سے تھوڑی دیر پہلے ندیم افضل چند صاحب نے یہ الزامات پیپلز پارٹی کی جانب سے ان تمام لوگوں پر لگا دیا جن کا ذکر عمران خان صاحب اتنے عرصے سے تقریروں میں کرتے رہے. کاشف صاحب سونا تھا وزن بڑھتا جا رہا ہے, پلڑے تھا تھوڑا. کاشف صاحب پنجاب پیپلز پارٹی کا اور جو پیپلز پارٹی ان کا بڑا فرق ہے. دیکھیں نا, میں چند صاحب سے پچھلی ایک پروگرام میں شاید آپ کے بڑے ہنستے ہنستے بات ہوئی تھی. میں نے کہا پچھلا الیکشن میں ہار گیا تھا, چند صاحب 5 سال نہیں گزرتے اسی طرح کر کے گزارنے پڑتے ہو. مینو فلانے نے ہراتا, مینو فلانے نے ہراتا, میں ادھا ہو گیا, میں فلانا آج بادل گرجا تھا, آج فلانا ہوا تھا, آج میری قسمت نہیں اچھی تھی. میرا مطلب بہانے کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر قائم رکھنے کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں, اور یہ پاکستان میں روایت ہے. اگر آپ کی یہ ساری چیزیں اتنے بڑے ایلیگیشن اور ثبوت آپ کے پاس تھے, آج آپ نے کورٹ میں یہ ثبوت کیوں؟ اس کا مطلب ہے چند صاحب کا اگر وہ کورٹ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے والے وکیل جو کھوسا صاحب انہوں نے نہیں پیش کیے, اس کا مطلب یا تو ان کا کوئی اختلاف ہے یا ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. پہلا دن تھا, ویسے پہلے دن کی بنیاد پہ مجھے لگتا ہے ہر چیز کو آج ہی کے پیرائے میں سر وہ انہوں نے پورا دے دی نا سٹیٹمنٹ. چاند صاحب وہ کہتے ہیں چھپرے 5 سال نہیں گزرتے بندہ بہانے لبدا رہندا. وہ کہتے ہیں تسی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ, کیا آپ الیکشن آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کے 5 سال بھی آج اللہ کی مہربانی سے اگر یہ پورے کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا اچھا خاصا شیئر ہے. وہ عوام ہمیں گالیاں, ہمارا ورکر ہمیں گالیاں دے رہا ہے, لیکن کراچی بیٹھے ان کا شہر ہے جن کی حکومت چل رہی ہے. یہ سسٹم چلنا چاہیے کہا جیسا بھی ہے, لیکن اس سسٹم میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں یا سسٹم کی خامیاں ہیں, ان خامیوں کو تو ہائی لائٹ کرنے سے میرے خیال ہے میرے کسی بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں البتہ اس ملک میں جو 40 سال سے ایک اشرافیہ اور ایک چاہتا ہے سر وہ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ اپنے بھائی کو ایک بار کہتا ہوں, ہماری پچھلی دفعہ گورنمنٹ تھی نا, لیکن ہم جیتے تھے, لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں وہ فیئر الیکشن نہیں تھے. بالکل ٹھیک. اگر فیئر الیکشن ہوتے تو مسلم لیگ نون کو 90 سیٹیں نہ ملتی.
اس وقت شاید کاف لیگ کے ساتھ بھی کی گئی زیادتی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، اور کسی پارٹی کے ساتھ بھی کی، شاید نون لیگ کے ساتھ بھی چند سیٹوں پہ کی گئی ہو، لیکن یہ پورا ایک مینج الیکشن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ہر دور میں جو طاقتور پلیئر ہیں وہ اپنی مرضی سے رزلٹ تیار کرواتے ہیں اور پھر سیاسیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبھی پاور سے آؤٹ نہیں ہوئے. یار کیسی یہ شرافی ہے، جن لوگوں نے ایک ایک دکانوں کے مالک تھے آج بزنس امپائر کے مالک بن گئے، جوڈیشری خرید لی، میڈیا خرید لیا، سیاستدان خرید لیے، پتہ نہیں کیا کیا کیا. کون سی ان کے پاس الادین کا چراغ ہے کہ کوئی ان کے خلاف آج بھی ثابت تو کہاں ہوتا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں تو کوئی سارے 5 سال آپ کی حکومت سے یہی سوال پوچھتے رہے، وہ کون سا چراغ ہے جو کچھ لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈلتا اس ملک میں؟ ہاں یہ سوال ٹھیک ہے؟ اس طرح بیچارے عام آدمی سے تفتیش کی جاتی ہے نا، ایک شریف آدمی کیسے تفتیش کی جائے، پھر ثبوت نہ ملے تو میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ وسیم اختر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے. وسیم صاحب، نبیل گبول صاحب نے آپ کی پارٹی پر بھی الزام لگایا دھاندلی کا. انہوں نے یہ کہا، آپ نے سنا ہوگا وہ انٹرویو، کہ ان کا اپنا حلقہ جس میں وہ جیتے، مجھے یاد ہے اس میں بڑا مائنڈ کیا تھا اس بات پہ جب میں کہا تھا اتنی جلدی ووٹ کاؤنٹ کیسے ہوا، ہم الیکشن ٹرانسمیشن کر رہے تھے. آپ وہ کہتے ہیں جناب مجھے خود کہا گیا تھا کہ ٹھپے لگ رہے ہیں، آپ فکر نہیں کریں ووٹ مل جائیں گے. کاشف، ہمارا ایک طریقہ کار ہے کیمپین کا جس کا انہوں نے الزام لگایا ہے نا، ہر جگہ پہ بڑی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹ نہیں پہنچ سکتا، تو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز یا سیکٹرز کے لوگ جو ہیں وہ کارنر میٹنگز کرتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. کا الزام لگا رہے ہیں. گبول کا جہاں تک ذکر ہے، دیکھیں نبیل گبول کا جہاں تک ذکر ہے، اب وہ اتنے عرصے بعد ان کو اب یاد آیا کہ دھاندلی میں جیتا ہوں میں، تو خیر اس بات کو میں سمجھتا ہوں، میں رد کرتا ہوں، چھوڑیں اس بات کو. جوڈیشل کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے، اب بن گیا ہے جوڈیشل کمیشن، اب ساری ذمہ داری جو ہے ویسے میں معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف کے استعفے اصولاً کو جو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے تھا وہ 3 اکتوبر کو ہو جانا چاہیے تھا. آپ کو بھی تو آج یاد آیا کہ ان کے خلاف آپ نے وہ تحریک موو کی ہے، جو جس وقت جاگ جائے اسی ٹائم اچھا ہے. دیکھیں کاشف، ہمارا جو سٹیپ تھا یہ بالکل پوزیٹیو ہے. ہم تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ استعفے جو ہیں وہ اگر میل بھی کر دیے جائیں تو وہ ایکسیپٹڈ سمجھے جاتے ہیں، نظریے ضرورت پہ ابھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے. حالانکہ اگر آپ باڈی لینگویج دیکھتے نیشنل اسمبلی کی اس دن تو سارے مسلم لیگ نون چاہ رہی تھی کہ استعفے ایکسیپٹ ہونے چاہیے. اس کے بعد 40 دن کا معاملہ آتا ہے کاشف، تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی یا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مل کے یہ 40 دن کا جو معاملہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ان کی سیٹیں فارغ ہوں گی. اگر اس پر بھی نہیں ہوا تو پھر نظریہ ضرورت جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا میرے خیال میں. جیت جائے گا نظریہ ضرورت. میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں، نظریہ ضرورت جیت جائے گا اگر آپ اس کو نظریہ ضرورت جیت جائے گا. مراد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے کاشف بھائی، ابھی جو بات ہو رہی ہے دیکھیں کہ 21 پولیٹیکل پارٹیز دیر سے جا گئے، وہ رونا رو رہے تھے. آج 21 پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہو چکی تھی. ان کے اپنی کیبنٹ منسٹر اس سے پہلے نہیں، وزیر اعظم صاحب کا بھی کلپ آپ نے دکھایا کہ رونا سب روتے ہیں. تحریک انصاف نے کیا کیا؟ تحریک انصاف، اگر اعتزاز احسن صاحب کا وائٹ پیپر آپ کے سامنے ہے، تحریک انصاف کے وائٹ پیپر آپ کے سامنے ہے، بہت سارے پروفز آپ لوگوں نے خود اپنے پروگرام میں بھی دکھائے کہ کہاں کہاں پہ کس لیول پہ دھاندلی ہو رہی تھی. آج نبیل گبول صاحب بھی جا گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ گھر چلے جاؤ، آپ کو 1,30,040 ووٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی حلقہ کھلتا ہے، چاہے وہ NA-118 ہو، چاہے وہ NA-122 ہو، چاہے NA-254 ہو، NA-256 ہو، کوئی بھی حلقہ کھلتا ہے، بڑے پیمانے پہ آپ کو دھاندلی نظر آ رہی ہے. تو کیا ہم نے اسی طرح بیٹھ کے رونا تھا یا ہم نے آگے بڑھنا تھا؟ لہٰذا آپ سب مل کے تحریک انصاف کو اس بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کیا کہا. تحریک انصاف نے کہا اگر خیبر پختونخوا میں کسی کو دھاندلی کی شکایت ہے، ہم حلقہ کھولنے کے لیے بھی تیار ہیں، ری الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں میرا پہلا الیکشن تھا، بالکل یہ دھاندلی اور یہ ساری چیزیں تو ابھی آپ کے ٹی وی چینلز اور یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جو شواہد مجھے مل رہے ہیں، ہم تو بالکل حیران ہیں. اور یہ جو دکھا رہے تھے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے اخباروں میں یہ دیا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ ہم نے خود خیبر پختونخوا کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہم نے جو شواہد پریزنٹ کیے ہیں اس سے مختلف اگر کسی قسم کے شواہد آپ کے سامنے موجود ہو، ایون کہ خیبر پختونخوا میں، آپ وہ بھی لے کے آئیں. کیونکہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی اس الیکشن نظام کو شفاف بنانا چاہتے ہیں. یہ آئینی پاکستان کہتا ہے، اس سے ہم انکار کس طرح کر
سکتے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز آج 21 پولیٹیکل پارٹیز کیا کہہ رہی ہے, 45 اور کاغذات وہاں پہ اپلیکیشن بھی جمع ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو چکی ہے. سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی بہت زیادہ ہوگا نا, لیکن کاشف بھائی سرکمسٹینشل ایویڈنس. کاشف بھائی ایک نقطے پہ اگر ہم وسیم صاحب کو ایک رسپانس, ایک نقطے پہ اگر ہم بات کریں, کاشف ایک بات کر رہا ہوں, ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب دیا بڑا ٹائم لگ جائے کہ میرے سوال کا آپ نے جواب دیا کہ نظریہ ضرورت کی بنا پر آپ کے 40 دن بھی فیل ہو جائیں گے. میرا یہ ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون کھڑی نہیں ہوگی. ہاں میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کاشف, اگر یہ دونوں چیزیں فیل ہو جاتی ہیں اور نظریہ ضرورت اتنا سٹرونگ ہے تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن کے ریزلٹس بھی فیل ہو جائیں گے. یہ تو نتیجہ آنے کے اوپر پتہ چلے گا نا جی ہوتا کیا ہے. آپ ایسے میں وہی بول رہا ہوں, یہ تو پھر بیکار ہے سب کچھ. یہ آپ کے سامنے بات کر لیتے ہیں, این کیو ایم کی حمایت کریں گے ان کو نااہل کرانے میں. میں اس پہ بھی آتا ہوں. نہیں پہلے اس کا جواب دے دیں, اس کے بعد آگے میں اس پہ آتا ہوں. پہلے آپ اس پہ آتا ہوں نا. ایک بات کہ پی کے کی حکومت کے خلاف یہ اشتہار دے کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ثبوت دیں, حکومت کے خلاف, اور اس کے بعد آپ کے تو اپنا الیکشن جو ہے اس میں انہوں نے کہا پیسے چلے ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, ٹکٹیں بکی ہیں. آپ نے عمران خان نے ریزائن کر دیا چیئرمین شپ سے کہ بھائی میرا تو نیچے والا الیکشن ہی سارا کوڑ کباڑ تھا اور سارا ہی غلط تھا. کیا انہوں نے اگر آپ خود نہیں کرتے تو آپ دوسروں اور گراس روٹ لیول سے یوسی سے لے کے ہم نے چیئرمین کے عہدے تک الیکشن کروائے. اپریشیٹ کری اس کو. یہ اچھے سوال پہ اس طرح کے میرے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے جو اس جماعت کے اندر ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ہی آپ کو پتا ان گرے پڑوں کی مدد کی ہے. عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے, ہم مدد کرتے تھے. آپ کو یاد ہے شوکت خانم بنانے کی, بھائی میاں نواز شریف نے جگہ دی اور بہت ساری چیزیں. نمل یونیورسٹی بنانے کی بات ہوئی, ہم نے پیسے بھی دیے, ہم نے پیسے. نمل یونیورسٹی بنانے کی باری آئی, ہم نے کیا. سیاست میں استعفے منظور کرنے میں مدد کریں گے. کاشف صاحب میرا جواب صرف 2 لائنوں کو آ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے سیاست شروع کی, یہ چلے گئے مشرف کے ساتھ, ہم نے ہاتھ پکڑ کے انہیں جمہوری قوتوں کے ساتھ لے کے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ ان کا شوق تھا کہ پی کے حکومت کرنا, کہ پی کے میں ان کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے, ہم نے چانس دیا کہ تم ووٹ پورے کر لو. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ بچارے گر پڑ کے پوری قومی قیادت سے الگ تھلگ ہو گئے, امپائر کی انگلی سے تھک گئے. میاں نواز شریف کا دستے شفقت پھر اٹھا, ان کے سر پہ رکھا, ہم نے یہ آرڈیننس کیا, ان کو اسمبلی میں لے کے آئے. اور ایک اور آج بات, یہ فکر نہ کریں, ہم نہیں جانے دیں گے اسمبلی سے. جوڈیشل کمیشن سے نہیں جانے دیں گے اسمبلی سے. آپ کا نظریہ ضرورت تو سامنے آ گیا. دستے شفقت کیا, جوڈیشل کمیشن 126 دن کی قربانی دی لوگوں نے. یہاں پہ ہم بیٹھے, یہاں پہ ہم سڑکوں پہ اگر بیٹھے تو پاکستان کی جمہوریت خاطر. آج پاکستان میں پہلی دفعہ, تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کا, آپ جو الیکشن میں خامیہ ہے اس کو آپ بھی نقاب کرنے جا رہے ہو. آپ پہلی مرتبہ مسلم کو سزا دینے جا رہے ہو. آپ پہلی مرتبہ پاکستان کے نظام کو شفاف بنانے جا رہے ہو. یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے. عمران خان کی سیٹ سر لے کر میرے بھائی مراد کی سیٹ تک نون لیگ کے ووٹ کی مرہون منت ہے. اگر ہم ہاتھ کھڑا کر دیں تو یہ فارغ یہ اس پارلیمنٹ سے, اگر ہاتھ نیچا کر دیں انہیں کہ جانے دیں, بہت ساری چیزیں میں بتاتا نہیں, ہم آپ کو لے کے آئیں گے, ہم نہیں جانے دیتے آپ کو. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو آج پارلیمنٹ میں ان کی طرف سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کیا کہا تھا کہ ننگے پیر میں چل کے تحریک انصاف کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. ان کے کلپس موجود ہے, پورے سوشل میڈیا پہ آج چل رہے ہیں, انٹرویوز دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے, آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے. آج وہ یہاں پہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں. ان کے اسحاق ڈار صاحب جب جوڈیشل کمیشن پہ ہم ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے تھے اس وقت کیا کر رہے تھے, میں تحریک انصاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس اسمبلی کو کریں, آپ اس اسمبلی میں آ جائیں, کیونکہ نا ٹول ریفارمز بھی کرنے ہیں, پاکستان کے الیکشن کی نظام کو ٹھیک بھی کرنا ہے. جس دن ریلے ہوئی تھی آپ کو خود باہر چلے جانا تھا, کہتا اگر نہیں چاہتے ہو تو اسی چلے جانے, وہ سن چلے جاتے باہر. دیکھیں 2 چیزیں تھیں کاشف بھائی, 2 چیزیں تھیں. جوڈیشل کمیشن تحریک انصاف کو اور پاکستان کی جمہوریت کی کامیابی تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے, اور اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز اگر پارلیمنٹری کمیٹی لے کے آتی ہے تحریک انصاف نے اس کو ویلکم کیا. وسیم اختر کا واحد کپتان ہے, میچ انڈیا دیجئے کامیاب ہم ہو گئے, وہ آج بھی کامیاب, ہم وہ ثبوت دیے نہیں, ہر بات میں کامیاب. لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا, یہ بات مانے, وہ جو خرابیاں, وہ جو نعرے, آپ لوگوں کا خیال تھا 2008 میں بھی آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی, کاشف صاحب آج بھی خیال ہے. میں وسیم اختر صاحب سے پوچھوں پہلے, وسیم اختر صاحب یہ تو آپ کی تحریک کا فیصلہ تو آج پروگرام میں انہوں نے کر دیا ہے, آپ کی تحریک کا فیصلہ تو ہو گیا. آپ کے ساتھ اگر نون کھڑی نہیں ہوتی تو یہ باہر نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے. سو آپ کم از کم یہ سمجھ لیں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کہ اسمبلی میں اب آپ کو تحریک انصاف نظر آئے گی. صاحب بالکل یہ سمجھتے ہیں اگر نمبر سے یہ قانون اور آئین کی دھجیاں
اڑانا چاہتے ہیں تو بالکل کریں, ظاہر ہے نمبرز ان کے زیادہ ہیں, جو مرضی کریں, مگر رولز آف بزنس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 40 دن لگاتار نہیں آتا ہے کوئی MNA تو وہ اپنی سیٹ سے فارغ ہے, جس کا ہم اپنا حق جو ہے وہ استعمال کریں گے. نہیں ہوگا, پوری دنیا دیکھے گی کہ قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے کون کھڑا ہے, مگر جوڈیشل کمیشن پہ کاشف اب پوری ذمہ داری ان کے پاس اوپر جاتی ہے. PTI یہ شواہد لے کے آئیں, جمع کرائیں جہاں جائیں, مگر KPK میں ابھی جو سینٹ کے الیکشن میں کرپشن ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں بھی جائیں گی نا اس کے اندر. تو بالکل یہ سارا کچھ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. سینٹ کے الیکشن میں PTI کا ایک بھی جو نمائندہ ہے وہ یہاں پہ کوئی نہیں بکا. تحریک انصاف کی جتنی سیٹ یار آپ بنتی کا تھی بندہ ہم نے وہ جیت اپروور لیے, تھا, ہم نے وہ جیت لیے. وقار علی خان کا اپروور PTI کا MP تھا. پارٹی سے ہم اس کو پہلے نکال چکے ہیں. یہ نہ کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں گیا, کوئی نہیں گیا نا آپ کا. نہیں کاشف بھائی آپ یہاں پہ غلط کر رہے ہیں. اس کے بعد جاوید نصیر کو ہم پارٹی سے پہلے شوکاز دے چکے تھے اور اس سے پہلے ہم فارغ کر چکے تھے, اور ان کا جو MPA تھا انہوں نے کیا تھا سینیٹر وقار. جاوید عباسی صاحب سینیٹر کیسے بنے؟ یہ ان کو پتا ہوگا. آپ کو پتا ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ساری دھاندلیاں جوڈیشل کمیشن کے سامنے جائیں گی. جتنی سیٹس بنتی تھی وہ مل چکی ہے. اور ابھی جو وسیم اختر صاحب نہیں آئین کی بات کر رہے تھے, آرٹیکل 218 ایک اور بات بتا رہا تھا کاشف, میں آپ کو کراچی کی بات بتا رہا تھا, فریڈم آف سپیچ کا نہیں کہتا. آپ تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دے دیں, آپ انہی پہ لگے ہیں. وسیم صاحب کوئکلی. جی دیکھیں, کراچی میں الیکشن کے بعد بہت سارے لوگ الیکشن ٹریبونل گئے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اگینسٹ تھے اس کے, مگر فاروق بھائی اور ہم لوگ سب نے بیٹھ کے مشاورت کی اور ہم نے فیصلہ کیا نہیں, ہم بھی اپنی کمپلینس اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے. آپ کی کیا کمپلین ہے کون سی ہیں؟ یہ وہ کمپلینس ہیں جو الیکشن ٹریبونل پہ جو لوگ کراچی کے گئے تھے دھاندلی کے حوالے سے, اور الیکشن ٹریبونل کے فیصلے ہیں. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, الیکشن ٹریبونل نے جو فیصلے دیے ہیں اس میں PTI کے لوگ انوالو ہیں دھاندلی میں, ان کے فیصلے ہم اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے. بالکل ٹھیک. چاہت ویسے میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ 2 سال گزر گئے, تحریک انصاف کا دھرنا شروع ہو گیا, اسلام آباد کے اندر بندے جمع ہونے شروع ہو گئے, کنٹینرز لگ گئے, بڑا کچھ ہوا. یہ اگر ساری سیاسی جماعتیں پہلے اکٹھی ہو جاتی, یہ پہلے کیوں نہیں کر لیا آپ لوگوں نے؟ خصوصاً پیپلز پارٹی اگر چاہتی ہے تو پہلے بن جاتا ہے. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں, ہمیشہ پیپلز پارٹی پولیٹیکل سسٹم وکٹم رہی ہے دھاندلی کی. ہمیشہ پنجاب میں آج تک کیا ہے, کام مسلم میجارٹی سے سیٹیں قومی اسمبلی کی لے جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کی ساری سیٹیں ہم ہار جاتے ہیں. اب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے تھے, انہوں نے کہہ دیا کاروز کا الیکشن ہے, لیکن اگر ہم کہتے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور فورن سسٹم کلیپس کر جاتا, اور ذمہ کس کے لگتا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لگتا. اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, باقی تو ہر کسی نے ڈیلے. ٹھیک سر, مجھے ایک سوال کا جواب دے چاند صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ایویڈنس ہے یا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے؟ یعنی وہ آپ کے پاس ثبوت ہے جو کہ موقع کے اوپر یہ اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. جیسے اعتزاز صاحب کی کتاب پڑھیں آپ, وہ جو وائٹ پیپر انہوں نے شائع کیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں کہ وہاں پر کاؤنٹر فوائلز نہیں ہیں اور ڈبے کھلے ہوئے ہیں, سیلیں کوئی نہیں. یہ تو سرکمسٹینشل ایویڈنس. مجھے ایک بریک کہا جا رہا ہے, مجھے بریک کے بعد بتائیے گا کہ کیا واضح ثبوت موجود ہے. جیسا افتخار چودھری صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا اس وقت کہ کسی RO کے دفتر میں گئے یا کسی اس جگہ پہ, تو افتخار چودھری صاحب شاید بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خطاب بھی کیا, یہ ثبوت ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے, یا اس طرح کے سرکمسٹینشل ایویڈنس تو موجود ہے. موقع کا آپ کو ایسے حالات اس طرف اشارہ تو کرتے ہیں, لیکن کیا سالڈ ثبوت موجود ہے جو دھاندلی کو ثابت کرے اور نون لیگ کو سے لنک کرے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگر اجازت ہے میں باہر سے شروع کرتا ہوں. وسیم اختر صاحب, یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس تو بہت سا موجود ہے, یہ میرے سامنے بھی یہ نہیں ہے, پچھلے کتنے عرصے میں بہت سا ایویڈنس آیا, یہ فارمز مسنگ ہیں, یہ کاؤنٹر فوائلز مسنگ ہیں. کانکریٹ ایویڈنس کتنا ہوگا؟ چاند صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا, وسیم اختر صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی. جی وسیم صاحب. نہیں آ رہی آواز. جوڈیشل کمیشن کے پاس ساری جو کمپلینز ہیں وہ چلی جائیں گی. کاشف, میں آپ سے 1 منٹ لوں گا. ایک کسی صاحب کی فریاد ہے, آپ کے توسط سے وہ میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی جی. آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل JIT کا موسم ہے,
تو میرے پاس بھی ایک گورنمنٹ کا لیٹر موجود ہے. اس میں ایک فریاد ہے. منسٹر فار ایگریکلچر ہیں خیبر پختونخوا کے اکرام اللہ گنڈاپور. انہوں نے لیٹر لکھا ہے to constitute a joint investigation team, JIT, to probe investigation in the incidents of 16 اکتوبر 2013 at کولاچی ڈیرہ اسماعیل خان. اس کی کاپی ہے عمران خان صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو, گورنر خیبر پختونخوا, چیف آف آرمی سٹاف, کور کمانڈر پشاور, منسٹر آف انٹیریئر پاکستان اسلام آباد, ان کے لا منسٹر اس میں قتل ہوئے تھے. جی اسرا گنڈاپور, ان کے لا منسٹر قتل ہوئے. تو یہ آپ کے توسط سے میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جب جی آئی ٹی کا موسم ہے تو یہ جی آئی ٹی بھی اس کا جواب بعد میں دیجیے گا. چند صاحب سے پہلے کوئی جواب لے لوں پھر میں اسٹوڈیو میں آ جاؤں. چند صاحب کوئی ایویڈنس ہے یا سرکمسٹینشل ایویڈنس؟ مطلب دیکھیں کاشف بھائی ایویڈنس بھی ملے گی, اور میرا سمپل سا کلیہ ہے کہ اگر طاقتور ادارے جن میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری شامل ہیں, اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایویڈنس دینی ہے تو پھر ایویڈنس ساری ان کے پاس موجود ہے, اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی شیئر ہو جائیں گی, اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی شیئر ہے آلریڈی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے بھی 2 سال لگائے ہیں اپنی ایویڈنس ضائع کرنے میں, نادرا کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے. ہر ادارہ سیاسی حکومت کا نہیں ہوتا, کچھ ریاست کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میرا وقت کم ہے ذرا. ریاست کے اداروں نے اگر فیصلہ کر لیا, اگر ریاست نے فیصلہ کر لیا اداروں نے تو ثابت ہو جائے گا. اگر فیصلہ ثابت کرنے کی دھاندلی ثابت کرنی ہے تو پھر ہو جائے گی. اسرا گنڈاپور خیبر پختونخوا وہ خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے. میرے خیال سے کس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بھائیوں کے الزامات ایک فریاد میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں, زہرا آپا شہید کی فریاد, ولی بابر شہید کی فریاد, وہاں پہ سینکڑوں جو لوگ وہاں پہ بھرتی جنسی لیے گئے, جن کو مارا گیا, جو ٹارگٹ کے لیے جن کی ہوگی, جن کی گھر پوری بند لاشیں بیچی گئی, ان سب کی فریاد بھی میں آپ کو اور یہ جو ہمارے ادارے ان کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کو اوپر ایکشن لینا چاہیے. یہ فریاد ہے اور یہ جو صوبائی حکومت ہے, اور یہ منسٹر ان کا اپنا منسٹر فریاد کر رہا ہے. تحریک انصاف کے کیبنٹ کا حصہ تھے, ہمارے ساتھی تھے, وہ خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے. یہی مجھے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ تو جی آئی ٹی بن جائے, اس کی جی آئی ٹی الزام آپ کے ایک سٹنگ منسٹر پر لگا رہے ہیں, ان کے اور آپ کی جو فریاد ہے وہ ان کی جو فریاد ہے, ان کی جو آواز ہے وہ پہنچ گئی, اور ہم خود بھی پہنچائیں گے. سر اگر کاؤنٹر فوائل نہیں ہے, آپ نے ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی ڈالا ہوگا اپنا ووٹ, ڈلوائے ہوں گے لوگوں سے ووٹ. نہیں میں اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا, ویسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جب ووٹ ڈالا جاتا ہے کاؤنٹر فوائل موجود ہوتی ہے, اس پہ دستخط اور انگوٹھے لگے ہوتے ہیں, بغیر اس کے کسی کو ووٹ نہیں دیا جاتا. یہ irregularity نہیں ہے, یہ دھاندلی کے زمرے میں آنا چاہیے. کاشف صاحب irregularities کے تمام پارٹیوں نے انڈیویجول نے ثبوت دیا ہے. illegality کا کسی نے نہیں دیا. نمبر 1 کسی نے اس سے اگلا سٹیج ہے ڈیزائن سسٹمیٹک, اس تک تو کسی نے ٹچ. اور اس کے بعد میری ایک عرض ہے, یہ اتنا